Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ओवरसीज की आवाज़ मुस्तफ़ा दीवान के साथ, और मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफ़ा दीवान। नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में गाहे बगाहे ओवरसीज को बुलाते हैं, उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके ओवरसीज में आने के मकासद के बारे में जिक्र करते हैं, और ये आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ पे और क्या कर रहे हैं। नाजरीन, आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, किसी तारफ की मोहताज नहीं, हर तबका फिक्र के लोगों की हर दिल अजीज शख्सियत है। जी नाजरीन, हमारे टीपू रांझा साहब। टीपू रांझा साहब चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, जवान हों, किसी भी जुबान से ताल्लुक रखते हों, किसी इलाके से ताल्लुक रखते हों, हर तरह के लोग टीपू रांझा साहब की वीडियोस को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, और सोशल मीडिया स्टार हैं हमारे टीपू रांझा साहब। टीपू रांझा साहब का एक फेस जो सब लोग देखते हैं वो है सोशल स्टार। आज हम इनके जिंदगी के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पे रोशनी डालेंगे, आपको मुतारफ करवाएंगे। टीपू रांझा साहब सोशल स्टार हैं और हमारी ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं। हमारी एडवाइजरी कमेटी हमारी टॉप रैंक कमेटी है, जो मोस्टली तमाम फैसले जो हम करते हैं उसमें इनकी आरा ली जाती है। तो आइए आज हम टीपू रांझा साहब से सुनते हैं इनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में, और ये कैसे यहाँ पे आए, क्या वो मकासद से जो इन्हें ओवरसीज में लाए, और क्या वो सोच थी जिसने इन्हें मजबूर किया ओवरसीज मंडी बहाउद्दीन को ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम टीपू रांझा साहब। वालेकुम सलाम दीवान साहब, थैंक यू सो मच। तुसी मतलब सॉरी, मैं उर्दू में काटी रखूंगा। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सॉरी, आज अगर आप पंजाबी में गुफ्तगू का जारी रखना चाहें तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं दीवान साहब मैं चाहता हूँ उर्दू में बात करना ताकि ज्यादा से ज्यादा आइडियंस उसको देखे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया और आज मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। थोड़ा मैं आप एक और बता दूं कि एडवाइजरी कमेटी के साथ साथ मैं कोऑर्डिनेटर फॉर यूरोप का भी मेरे पास चार्ज है ओवरसीज ग्रुप में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो टीपू साहब, हमें सब नाजरीन को ये तो पता है कि आप मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके जो फैंस हैं वो मिलियंस के हिसाब से हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग नहीं करते, वो आपको सिर्फ एज अ सोशल स्टार जानते हैं। तो टीपू साहब, मैं आपसे आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से, कि ये क्या कहाँ से आपने तालीम हासिल की, यूरोप कैसे आए, और काफी लोगों की चीजें जो हैं वो आपके बारे में क्लियर नहीं है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है, क्योंकि वीडियो कुछ और तासर देती है लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो जी दीवान साहब, मैं मक्केवाल गांव है मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ जाट रांझा फैमिली से। मेरी फैमिली शुरू से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गांव की जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनमें मेरे दादा भी एजुकेटेड थे। फिर मेरे चाचू एक सारी दुनिया जानती है फौजी डॉक्टर थे। मेरे चाचू एक SDO PWD इस्लामाबाद हैं। मेरे अबू 20th ग्रेड में प्रोफेसर प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। बाकी मेरी फैमिली में डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मतलब प्रोफेसर्स, टीचर्स, हर तरह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कजन, मेरे चचाओं के बेटे सारा। तो शुरू में एक माहौल था पढ़ने का और एक कंपटीशन। तो मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पायलट स्कूल फालिया से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैं FC कॉलेज लाहौर चला गया। उसके बाद मैंने नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेजेस कोर्सेज किए बैक इन 2003 और 4, एंड देन
قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد جو کہ پاکستان کی سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، جس میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژنز چاہیے ہوتی ہیں، وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہوا 2006 اور 7 میں نے وہاں پہ پڑھا. پھر 2008 میں میری منسٹری آف انٹیریئر میں میری جاب ہو گئی. میں نے 1 سال جاب کی اور اسی دوران میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں دوبارہ ایم فل کے لیے اپلائی کیا اور میں سلیکٹ ہو گیا. ایم فل کا میرا کورس ورک جو ہے وہ ابھی چل رہا تھا کہ میرا ایڈمیشن میں نے اپلائی کیا ہوا تھا لونڈ یونیورسٹی سویڈن کا ایک شہر ہے بڑا تاریخی، دنیا کی پہلی یونیورسٹیوں میں لونڈ یونیورسٹی آتی ہے. وہاں پہ ہمارے ایشین سٹڈیز کے جو ہے نا بہت سے سبجیکٹ کے لیے آفر ہوئی، تو میں پھر اپنا تھیسس لکھنے کے لیے سویڈن آ گیا 2008 دسمبر. اور پھر میں سویڈن رہا، وہاں میں نے پڑھا کچھ عرصہ، میں ناروے اسٹے کیا. پھر مجھے آئیڈیا آیا کہ مطلب یہ آس پاس مطلب میری فیملی امی کی طرف سے جو ہے وہ 1960 سے جرمنی میں سیٹلڈ ہے. میرے 5 ماموں اس زمانے کے مطلب جرمنی میں ہیں، باقی کافی ریلیٹیوز یورپ تھے. تو مجھے اپنا بزنس کرنا، اور سارے مجھے کہیں کہ مطلب سٹڈی کو چھوڑ کے اچھا ہے کہ بزنس میں آپ آ جاؤ، کوئی سیٹلڈ ہونے کا یا سوچو. تو ایک اور بات بتاؤں، 2004 میں جب میں نمل یونیورسٹی اور قائد یونیورسٹی کا میرا بگننگ تھا، تب میں نے آج ٹی وی چینل پہ بلو ایریا میں اس وقت ان کا اسٹوڈیو تھا، وہاں پہ سیاست کے نام سے ایک شو آتا تھا. کیبل پہ اتنا موبائل کی دنیا کا نہیں تھا شور، وہ کیا. مشرف کا دور تھا، چودھری شجاعت حسین، اس ٹائم کے سارے بڑے پولیٹیشین کے ساتھ ملنے کا، کویسچن کرنے کا، شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کا مجھے موقع ملا. وہ میں نے بہت لرن کیا، اس سے بہت انجوائے کیا. اس کے بعد میں اسپین چلا گیا. اسپین میں نے اپنی لاک بہت آزمائی، کافی 2-3 چیزوں پہ میں نے انویسٹ کیا، لیکن اللہ میاں کو کچھ اور منظور تھا. میرا بزنس میں مجھے اتنی زیادہ کامیابیاں نہیں مل پائیں. تو پھر میری اسپین کا ایک جزیرہ ہے پالما دے میورکا، وہاں پہ ایک جرمن کمپنی ہے، اس میں میری جاب ہو گئی. کچھ عرصہ میں نے جاب کی. میری مسز جو تھی وہ یہیں پہ جرمنی میں پڑھ رہی تھی، وہ یہیں پہ مطلب ان کی جاب ہوئی، وہ ڈاکٹر ہو گئی. دین آئی ڈیسائیڈ کہ اب پرماننٹلی فیملی کے ساتھ جرمنی شفٹ ہو جانا چاہیے. تو میں 2016 میں جرمنی جو ہے وہ فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گیا. اور تب سے لے کر میں اب تک یہاں ہوں. یہاں ایک ریسٹورینٹ ہم رن کرتے ہیں، مسز میری ڈاکٹر ہیں، اور شکر الحمدللہ بڑا اچھے سے مطلب فیملی اور لائف چل رہی. دیکھیں بہت اچھے ٹیپو صاحب، یہ جو آپ نے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں آج ٹی وی اور پھر تھیسس کے لیے سویڈن جانا، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ناظرین نہیں جانتے آپ کے بارے میں. جی اور اس پروگرام کی وساطت سے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی. اور میں اپنے ناظرین کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ دیکھیے ہمارے اوورسیز اور منڈی بہودین کی ویسے تو دھرتی بڑی زرخیز ہے، جس نے ٹیپو رانجھا جیسے سپوت پیدا کیے جو ہر شعبہ ہے زندگی کے اندر کامیاب ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، اور چاہے وہ رفاع عامہ ہو. تو ماشاءاللہ ہمارے ٹیپو رانجھا صاحب ہر میدان میں آگے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں ہیں اور ہماری اوورسیز فورم منڈی بہودین کی ٹیم کا حصہ ہیں. تو ٹیپو رانجھا صاحب، ویسے تو منڈی بہودین سے آپ بھی بلانگ کرتے ہیں. جب ہم لوگوں نے یہ اوورسیز فورم منڈی بہودین کی آواز لگائی تو آپ کو بھی ساتھ پایا. آپ نے جب سنا ہوگا تو کیا وہ مقاصد تھے، کیا وہ سوچ تھی ذہن میں جو آپ کو اس طرف لے کر آئی؟ جی بھائی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بیسیکلی نا بھائی، میں ہمارے ضلع کے ساتھ میں تھوڑا بگننگ میں کروں گا یہ شروع، کہ میں ہمیشہ سے اس کا بتاتا ہوں کہ جب منگلا ڈیم بنا دیوان صاحب، تو وہ زمین جو تھی، وہ سارے جو گاؤں تھے جو اس ڈیم کی زمین کے اندر آ گئے، تو لوگوں نے اسٹرائک شروع کر دی کہ ہماری 1-2 ایکڑ زمین ہے، یہی ہمارا کل سرمایہ ہے، تو ہم ڈیم کو اپنی زمین نہیں دیں گے. تو چونکہ ہم کامن ویلتھ کنٹریز مطلب اس کا حصہ ہیں، تو انگلینڈ نے اس ٹائم میں ہمیں بہت سپورٹ کیا اور کہا کہ جو لوگ اپنی زمین والنٹری چھوڑیں گے ڈیم کے لیے، ان کو انگلینڈ میں وہ پناہ دی جائے گی یا نیشنلٹی دی جائے گی. تو ایک بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ میرپور کے ایریا سے انگلینڈ آئے، ان کی لائف کتنی اچھی بنی. اس چیز کو دیکھتے دیکھتے یہ کنسیپٹ کھاریا اور پھر گجرات اور اس ایریا میں آیا، لوگ ناروے، یورپ سارے میں آئے.
ہمارے منڈی بودین میں 1995 سے لوگ امریکہ زیادہ جانا شروع ہوئے، پھر 1999 میں یہ یورپ کے لیے ایجنٹی اور یہ کام بہت چلا، تو لوگ دھڑا دھڑ پھر یہ اب تو ایک کمپٹیشن لگ گیا، تو اس کے سلسلہ میں بھائی پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ بہت زیادہ پڑھائی کا جو ہے، جہاں ایک طرف ہم بہت میرا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن میں ٹاپ پہ جا رہا ہے CSS، دوسری طرف ایکسٹریم پہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم نے یورپ جانا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یورپ آ گئے، اللہ آپ کو لائے، آپ کا نصیب ہے، روزی کمانی چاہیے، لیکن ایجوکیشن ایک مطلب بہت بڑی آپ کی زندگی میں بنا ایجوکیشن کے تو آپ کچھ بھی نہیں، ایک بہت بڑا ٹول ہے، ایک میکنزم ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں۔ تو ہمارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ گجرات والے ہوں، جیلم والے، دوسرے لوگ، منڈی بودین کے لوگوں کو وہ بہت ان پڑھ سا، جاہل سا، یا جس کو کوئی دنیا کا پتہ نہیں، یہ والا لے، مطلب یہ ان کا کنسیپٹ تھا۔ تو ہاں، تو ایک تو یہ کہ ہم اس اوورسیز گروپ کا ایک، ہم پہلے وہ لوگ ہیں جو ایک کنسیپٹ لے آئے، کیونکہ اب لوگ سیٹلڈ ہو گئے، لوگوں کے سورسز ہو گئے، پیسے بھی ہو گئے، بزنس بھی ہو گئے، تو اب کوئی کچھ ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ رفع عامہ، لوگوں کی بھلائی، ہر طرح کی اویئرنیس، یہ چیزیں، اور پھر بجائے اس کے کہ ہم ایک بھیڑوں کا ایک اجڑ کی طرح جس کا جو مرضی منہ اٹھا کے چلا جائے، ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ہم اپنے سارے ایشوز جو اوورسیز کو درکار ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے اب جتنے منڈی بودین کے لوگ اوورسیز ہیں شاید ہی کسی اور ڈسٹرکٹ کے ہو، تو اتنے زیادہ پھر ہمارے چیئرمین مطلب دیوان صاحب، ہمارے مسائل ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر بھی اور ادھر اوورسیز یہاں بھی رہتے ہوئے، اور پھر ہمارے ساتھ جو حادثات پیش آ جاتے ہیں، کسی کے بچے سیکیور نہیں، کسی کی پیچھے کوئی پراپرٹی تھیا لیتا ہے۔ تو ریسنٹلی جب میری ویڈیو ہٹ ہوئی تو وہ منڈی بودین میں لڑکے کے ساتھ وہ انسیڈنٹ پیش آ گیا، تو اس کے 2 دن بعد ہی شاید رضا راجہ صاحب اور میں، ہم ایک ٹی وی شو پہ اکٹھے، وہ بھی ایز اے گیسٹ تھے، میں بھی، تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، تو وہاں شاید رضا راجہ صاحب نے یہ کنسیپٹ دیا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جہاں پہ ہر مظلوم اوورسیز کے لیے لوگ ایک آواز اٹھا سکیں۔ تو یہ بہت کنسیپٹ مجھے پسند آیا، میں نے ان کو کہا کہ میری آپ کے ساتھ انکنڈیشنل بے لوز کمٹمنٹ ہے، مطلب اس کاز کے لیے آپ مجھے ہمیشہ صف اول کا سپاہی پائیں گے، اور ماشاءاللہ اس کے بعد جتنی مطلب ہم نے، ہمارے اوورسیز گروپ نے، آپ خود ماشاءاللہ اس میں انتہائی بڑے عہدے پہ فائز ہیں، تو جتنی ہماری مطلب پروگرس ہے، اس کے بعد جتنے ہم نے کام کیے، جتنے کیسز ہم نے سالو کیے، جتنی ہم نے نئے پروجیکٹ شروع کیے، وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ تو اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ تو میں جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے زندہ ہوں، اور میں تو دل و جان سے اس گروپ کے ساتھ ہوں، مطلب انکنڈیشنلی، مجھے خود اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے، تو یہ تو بہت نیکی کا کام ہے، میں بہت خوش ہوں اس کا ایک حصہ بن کے۔ ٹیپو صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی اتنے اچھے عزائم ہیں اور اتنی اچھی سوچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورسیز فورم کے قیام سے پہلے ہمارا ضلع اتنا ہائی لائٹڈ نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بیک ورڈ لوگ ہیں، یہ جاہل سے لوگ ہیں، اور جب یہ ہماری اوورسیز فورم بنی تو ہائی لائٹ ہوا منڈی بہودین کے لوگ کون ہیں، بالکل کرتے ہیں، تو اب لوگ بڑے شاکڈ ہوتے ہیں کہ منڈی بہودین کے لوگ اتنے آرگنائزڈ ہیں، کیونکہ ہمارے اوورسیز فورم جو ہے وہ ہر دنیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہائی لائٹڈ ہوا ہے۔ پھر بالکل فورم کی وساطت سے ہمارے جو CSP آفیسرز ہیں، دیکھیں ایجوکیشن میں بھی آج منڈی بہودین ٹاپ پہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ پنجاب کیا پورے پاکستان کے اندر ٹاپ پہ ہے، جتنی ایجوکیشن اور جتنے CSP آفیسرز جوڈیشری، لا کے اندر اور بے بہا جابز کے اندر، لوکل گورنمنٹ، پرائیویٹ، ڈاکٹرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، میں نے انٹرویو کیے تو ہمارے 3 جو کنٹری ہیڈز ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ ماشاءاللہ، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایجوکیشن کتنی زیادہ عام ہے ہمارے ہاں، اور اب تو یہ رواج ہے کہ لوگ، کیونکہ باہر جانے سے پہلے ایک کمپٹیشن تھا کہ یورپ جاؤ، امریکہ جاؤ، جب پیسہ کماؤ، پہلے کمپٹیشن تھا پیسے کا، اب ہمارے ڈسٹرکٹ میں کمپٹیشن ہے ایجوکیشن کا، بالکل، اور اسی سوچ کو، اور یہ جب ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا بہت کمپٹیشن ہے، تو اوورسیز نے ایک آواز لگائی کہ یونیورسٹی چاہیے اور میڈیکل کالج چاہیے، ہمارے بچے جب ایجوکیشن میں اتنے اچھے ہیں تو وہ منڈی چھوڑ کے باہر جا کے کیوں پڑھے؟ بالکل صحیح بات۔ تو
اس مہم کا جو ہم نے چلائی، آپ بھی حصہ ہیں آف کورس، لیکن بالکل میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا، آپ کے تواسط سے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے یونیورسٹی بناؤ مہم چلائی اور ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یونیورسٹی چاہیے اور ہمیں میڈیکل کالج چاہیے منڈی بہاؤالدین میں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے، اور کیا ہم آپ میسج دینا چاہیں گے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں کو اور مہربانوں کو کہ وہ پلیز اوپن اپ یور آئیز؟ بالکل دیوان صاحب، میرا پوائنٹ آف ویو اس میں تھوڑا ہٹ کے ہے. جی مطلب جہاں ایجوکیشن اتنی زیادہ ہے اور عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ کو انہوں نے یونیورسٹی دینی ہے، تو ہمارے ضلع کو کیوں نہیں؟ جبکہ ہم ریشو میں ایجوکیشن میں ہم پورے پنجاب میں ٹاپ کے 2 رینکس میں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے لوگ جو ہیں ہم اپنی ٹریڈیشن کسٹمز نارم کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا کلچر بڑا اسٹرکٹ ہے. تو ہمارے لوگ یہ جتنے بھی بڑی بڑی برادریاں ہیں، سارے جٹ برادران، رانجھا، گوندل، تارڑ، بڑائے، جتنی بھی بڑی فیملیز ہیں، ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو لے کے بڑے ٹچی ہیں، ٹھیک ہے. اور میں یقین کریں، میں اپنے گھر کی مثال اور پورے ضلع کی دیتا ہوں. ہماری بہنیں جو ہیں یا ہماری بیٹیاں وہ لڑکوں سے کہیں زیادہ محنتی اور ذہین ہیں، اور جی وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں. لیکن جو ہی ان کے کالج اور یونیورسٹی لیول کا ٹائم آتا ہے تو ہم لوگ ان پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے. ہم اپنی بیٹی کو، بہن کو دوسرے شہروں میں بھیجنے کا رسک نہیں لیتے. ہم اس کو ایف اے اور ایف ایس سی کے بعد زیادہ سے زیادہ اس کی شادی کرنے کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، اور اگر جاب بھی کروائیں تو ٹیچر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے، اس سے زیادہ ہم اس کو کسی اور شعبے میں جانے نہیں دیتے. یہ معاشرہ ہے ہمارا اس طرح کا ریسٹرکٹ. تو کتنی بہنیں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو ایجوکیشن سے محروم ہو جاتی ہیں، جو زندگی میں اپنے ملک اور قوم اور اس کے لیے پتہ نہیں کتنی خدمات سر انجام دے دیں، وہ صرف اس لیے ان کا سلسلہ رک جاتا ہے کہ ہمارے ضلع میں یونیورسٹی نہیں. دیکھیں، اگر یونیورسٹی ضلع کے اندر ہو اور ڈیلی بسز اور وینز اور سکوٹر اور اپنی گاڑیوں پہ آپ بیٹی کو چھوڑ آئے، لے آئے خود سے، تو یقین کریں ہمارے ضلع کا نقشہ ہی بدل جائے. تو میں کہتا ہوں جتنا ٹھیک ہے جوان جاتے ہیں، اتنا ایزی نہیں ہے. میں خود پڑھا ہوں یونیورسٹیوں میں، دوسرے شہروں میں رہنا، ہاسٹلز میں رہنا، اس کے خرچے پڑھائی وہ بہت زیادہ ہے. کہیں نہ کہیں ہم لوگ افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن جو سفرنگ سب سے زیادہ ہے وہ لڑکیوں کی ہے. میں ہمیشہ اس کو اس جی پوائنٹ آف ویو سے اٹھاتا ہوں بالکل. کہ ہماری اتنی بہنیں ہیں جو یقین کریں اتنا ٹاپ پہ جائیں اگر ہم ان کو موقع دیں. اور موقع ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہم ان کو لاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ دوسرے شہروں میں اکیلی رہیں. تو اگر یونیورسٹی اپنے ڈسٹرکٹ میں ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں. تو ہمارے سیاست دانوں کو اور ان سب کو سوچنا چاہیے، خدارا اپنے یہ گرجز، اپنی یہ انا یا میرے نام یہ قرآن نکل آئے، یہ چھوڑ دیں، پوری قوم کا سوچے. کسی پوائنٹ پہ تو آپ ایک مطلب اپنی سیاست سے ہٹ کے سوچ لیں. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں دیوان صاحب، آج نہیں تو کل الیکشن میں ہمارے ہی لوگ ان کو سوال کریں گے کہ جی مطلب بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہیں، ہاں دیاں جی. تو سب کی سانجھی ہیں، ہمیں یونیورسٹی چاہیے. ہمیں اب وہ سولنگ سڑک وہ کب تک اس کے وہ والا لالی پاپ دیتے رہو گے؟ مطلب اب 70 سال میں وہ سولنگ اور وہ سڑکیں اور وہ نالیے اور وہ گلیاں نہیں بنی، ہاں اور وہ بنے. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل. تو دس از یہ ٹائم ہے، یہ میرے لوگوں کو، میرے ضلع کے لوگوں کو بھی جاننے کا وقت ہے کہ بھائی ہمارا حق ہے یونیورسٹی. کیوں نہیں اٹھاتے ہو آواز اپنے پولیٹیشین سے؟ کیوں نہیں ان کو کہتے ہو؟ کیا یہ اوورسیز منڈی بہاؤالدین والوں کی ذمہ داری رہ گئی ہے؟ ہم تو ہیں ہی باہر، ہمارے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں. مطلب ہم تو آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور اس میں پھر سے کہتا ہوں، کون سا بھلا ہوگا شاید رضا رانجھا صاحب کا، دیوان مشتاق صاحب کا، یا اوورسیز گروپ کا اگر یہ مہم چل جائے یا یونیورسٹی بن جائے؟ یہ پورے ضلع کی بات ہے، یہ میرے پورے علاقے کی، ہر گھر کی یہ ضرورت ہے. ہم تو آپ کے لیے بول رہے ہیں، ہمارا پرسنل تو اس میں ہے کوئی نہیں. تو پلیز اس کو مطلب تھوڑا مائنڈ کھلا کر کے اور آنکھیں کھول کے سوچیں. اور سارے پولیٹیشین سے میری گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ اپنا اس میں رول پلے کریں. بہت شکریہ. تو ٹیپو بھائی، یہ ہمارا ایک اور اوورسیز کا پلیٹ فارم سے ایک روزگار اسکیم کا ہم نے متعارف کروائی، اور جو بہت فیمس ہوئی اور بہت کامیاب ہوئی. کرنٹلی آپ نے
آپ چونکہ ہماری ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ کو تمام پتہ بھی ہے کہ ہم نے اس 27 رمضان المبارک کو رکشوں کا ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم 20 رکشے دیں گے، لیکن ہمارے ہاں جو درخواستیں آئیں وہ ہزاروں کے حساب سے ہیں۔ بالکل اب ہم نے سب نے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، میں بھی، ہمارے چیئرمین شاہد رضا رانجھا صاحب بھی، ہم نے مخیر لوگوں سے درخواستیں بھی کی ہیں اور کر رہے ہیں کہ پلیز اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، چاہے آپ ڈونیشن کی صورت میں دیں یا قرض حسنہ کی صورت میں دیں۔ تو میں آپ کے وساطت سے یہ پیغام آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا جو کہ جائے ہماری یوتھ کو اور ہمارے مخیر حضرات کو۔ جی، میں دیوان صاحب سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا ان سارے بھائیوں کو جو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں اور بے لوث، مطلب وہ اپنے اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے لوگوں کی بھلائی کی خاطر وہ یہ چیز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو میرا سلام، کیونکہ پہلی بھی ہماری مہم بہت کامیاب گئی اور دوسری بھی۔ میں ایک بات سب سے پہلے یہ کرتا چلوں دیوان بھائی، ہم بالکل ایک نئی آرگنائزیشن ہے، ہمیں نہیں ہے ایکسپیرینس بہت ساری چیزوں میں، تو ہم جو بھی چیز کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک نئی ہوتی ہے، اس کے بہت زیادہ اس میں اچھی چیزیں پازیٹیو بھی ہوتی ہیں، کچھ اس میں ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ کرٹیسائز کرنے والے وہ صرف وہ پوائنٹ پکڑ کے اس پہ وہ بحث و بیسا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ رفاع عامہ کا کام ہے اور ہم اپنے ہر پروسیس سے، ہر چیز سے لرن کرتے ہیں۔ پہلے شور انہوں نے مچایا کہ جی وہ صرف ایک ہی تحصیل میں زیادہ دے رہا ہے، تو اس میں بھی چیئرمین صاحب نے اب کتنا وہ صاف اور شفاف اس کو رکھ لیا کہ وہ ایکولی ڈیوائیڈ ہوگا ہر چیز میں۔ اور پھر مطلب اوبیسلی جہاں پہ ضلع میں اتنی خوشحالی ہے وہاں اتنی زیادہ غربت بھی ہے اور اتنی زیادہ اپلیکیشنز ہو جاتی ہیں ہزاروں میں، اور ہمیں اس میں سینکڑوں میں رکشے دینے ہوتے ہیں۔ وی کین ڈو آور بیسٹ، اور یہ کوئی اتنا ایزی پروسیس ہے بھی نہیں کہ اتنی اپلیکیشنز کو لے کے ان کی جانچ پڑتال کرنا، پھر ان کی انٹرویوز کرنا، پھر ٹوٹلی میرٹ پہ فیصلہ کرنا کہ کس کو دیا جائے، کون اس کا زیادہ مستحق ہے۔ باتیں کرنے والوں کے لیے یہ بہت ایزی ہوتا ہے، جو چیز یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے دن رات اس میں یہاں اسپیشلی کریڈٹ دوں گا ابو سفیان تارڑ صاحب اور لیگل ایڈوائزری ٹیم اور کنیال صاحب اور جو لوگ مطلب اشرف گوندل صاحب وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ موجود ہیں۔ یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، پریکٹیکلی آپ کر کے دکھاؤ، آپ سب کو راضی کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ، یہ ایک بار پھر یہ اعزاز کی بات ہے کہ اتنا سکسیسفلی یہ ہماری مہم چل رہی ہے اور اتنا مزے سے لوگ آل اوور دا ورلڈ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنے صدقے خیرات، اپنے مطلب حصے کا وہ اس میں ڈالتے ہیں۔ اور میں سارے بھائیوں سے اپیل بھی کروں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو شروع دن سے اسٹرکٹ ہے چیئرمین صاحب کہ کوئی سفارش نہیں، کوئی مطلب نہ ٹیپو رانجھا نہ کوئی اور کہ یہ اس کو دے دیں، اس کو یہ والا نہیں ہے، وہ 100% میرٹ پہ ہوتی ہے۔ اور پھر اب تو قرعہ اندازی پہ ہے، اس میں تو کسی کی کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب اب تک کی سب سے زیادہ ہماری جو سکسیسفل مہم ہے وہ یہی ہے، تو اس پہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی جان۔ ٹیپو بھائی، میں آپ کو ایک ذرا چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، چونکہ کل ہم نے یہ ایک جب اتنی زیادہ درخواستیں آئی تو چیئرمین شاہد رضا رانجھا صاحب نے مجھے کہا کہ یار یہ درخواستیں آئی ہیں تو کچھ نہ کچھ پیغام دینا چاہیے ہمیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنائی، اپلوڈ کی، بہت سے لوگوں نے سنی۔ اس ویڈیو میں جب ہم نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیسے دیتے ہیں اور کیسے اس کی ریٹرن ہوگی، تو ہمارے انتہائی بزرگ معتبر بانی منڈی بہت دین نے مجھ سے مطلب کہ میں تو ناچیز ہوں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ایز اے سمبل آف سولیڈیریٹی اور ہمارے ساتھ انہوں نے کہا یار تمہارا پروگرام بہت اچھا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے، کہ چلو بے روزگاری ختم ہوگی تو کرائم بھی ختم ہوگا۔ آپ لوگ تنقید کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن آپ اپنے مشن سے مت ہٹو۔ میں آپ کے ساتھ یہ ایک ایز اے سمبل آف سولیڈیریٹی انہوں نے کہا کہ یار یہ میں ڈونیشن کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ تو ہمارے بانی منڈی بہت دن حاجی افضل چند صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ بالکل، یہ کہ ہم کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے، چاہے وہ بانی چند صاحب ہوں یا طارق تارڑ صاحب ہوں یا امتیاز گجر صاحب ہوں، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، چاہے وہ ناصر بسال صاحب ہوں، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے۔ ہماری پارٹی کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کو سیاست میں سپورٹ کر رہے ہیں، نہ فیور دے رہے ہیں، لیکن
جو ہماری ساتھ چل رہا ہے، جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اچھے کاموں کے لیے، ہاں ہم انہیں ہائی لائٹ ضرور کریں گے، بالکل کیونکہ وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ ایز اے ہیومینٹی ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. بے شک تو بے شک کیونکہ بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ جی آپ تو انہیں سپورٹ کر رہے ہو یا انہیں پرموٹ کر رہے ہو. ہم کسی کو پرموٹ نہیں کر رہے. اچھا، بالکل تو کل ایک صاحب نے مجھے کال کی ویڈیو دیکھنے کے بعد، جس کی طرف میں ذرا تھوڑا سا ٹائم لوں گا، ضرور کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کا پلان ہے وہ بہت اچھا ہے، کہ جو زکوٰۃ ہے وہ ایک بندے کو دو تاکہ اس کی زکوٰۃ کی نیڈ ختم ہو جائے. انہوں بالکل نے وہ کافی سوشل ورک بھی کرتے ہیں، ہمارے منڈی بہاؤالدین میں ان کا بڑا نام ہے. تو انہوں نے کہا یار آپ لوگوں نے جو پروگرام متعارف کرا میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں. ہم لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں ہر سال اور اسے تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں تھوڑی تھوڑی. ہر سال وہی لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ لینے والے، جو پچھلے سال ہیں وہی آج بھی وہی لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو آپ بالکل نے کہا کہ جو آپ نے اوورسیز نے ایک پلان دیا منڈی بہاؤالدین کو، اور انہوں نے کہا یہ دیکھنا کہ یہ پلان آپ کا پورے پاکستان کے اندر یہ بڑا مشہور ہوگا کہ زکوٰۃ ایسے دو کہ اگلے سال وہ بندہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہ رہے. واہ واہ تو اس کا کریڈٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین صاحب شاہد رضا رانجھا صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا اور ہم لوگوں نے ان کا رائے سے اسے ایکسیپٹ کیا اور ہمارا یہ پلان بنا. تو اوورسیز کی بے بہا خدمات ہیں منڈی بہاؤالدین کے لیے، اور بے منڈی شک بہاؤالدین کے جو لوگ ہیں ہر طبقہ فکر کے، وہ اس کو مانتے بھی ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو ٹیپو راجا صاحب، اب ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم دوبارہ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں. آپ جی نے کہا کہ آپ ایف سی کالج میں پڑھتے رہے. میں بھی فارمانائٹ ہوں. واہ جی واہ ماشاء اللہ میں 1988 سے 92 تک ایف سی کالج سے میں نے گریجویشن کی. تو ہارمونائٹس آر گریٹ، یہ ایک بڑا مشہور ہے. ویسے راویئنز اور جی سی والے اپنے آپ کو نہیں، بڑا سمجھتے ہیں جو جی ہاں، لیکن وہ ڈاؤٹ ہے جو راویت ہیں وہ بھی گریٹ ہے، اس میں کوئی شک بالکل ہاں جی نہیں. شروع سے ایسے ہی رہا کہ جو راویت تھے وہ مشہور ہوتے تھے پڑھنے میں. بالکل ایجوکیشن بے شک آف کورس گورنمنٹ کالج کے، اور جو فارمانائٹس ہوتے تھے وہ سٹار بنتے تھے موسٹلی. جیسے آج ہم دونوں یہاں بن گئے انشاءاللہ. That's really amazing. بالکل بالکل ایسے ہی ہے بھائی. مطلب زندگی کا جو سب سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بندہ دیوان صاحب پڑھے اور وہ کالج تک پہنچ جائے تو لائک ہی از لکی، ہی از ریئلی لکی مین. لیکن اگر کالج آ گیا ہو تو پھر بندہ یونیورسٹی لائف کا ایکسپیرینس نہ کرے تو مطلب یہ ایک زندگی کے ایک پوری لائف ہے. یونیورسٹی کی جو زندگی ہے وہ تو اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد. وہ والا ساری زندگی آپ کا وہ سب سے آئیڈیل فیز رہتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، یونیورسٹی اور کالج کی لائف بڑی گولڈن ہوتی ہے. ہاں بالکل اسکول لیول تک تو زیادہ تر جو بچے ہیں ان میں بھی شامل ہوں، یہی مجبوری کے تحت پڑھتے ہیں. ماں باپ کا اوپر سے ڈنڈا ہوتا ہے کہ پڑھ پڑھ. تو کالج اور یونیورسٹی میں انسان شوق سے پڑھتا ہے، اور جو بالکل بالکل پڑھتے ہیں وہ زندگی میں بڑی کامیاب ہوتے ہیں. بالکل اس میں کوئی ٹیپو صاحب، میں اب تھوڑا سا آپ وہاں پہ آپ کا ریسٹورینٹ کا بزنس ہے جرمنی میں، جی بھائی. تو یہ بزنس آپ نے کب شروع کیا، کیسے کیا؟ دیوان صاحب میں چونکہ پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے پہلے ماموں جو تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ 1967 میں وہ جرمنی آئے. ٹھیک ہے، تو میری جو پیدائش ہے وہ 1984 کی ہے، اور تب تک میرے 5 ماموں آلریڈی جرمن نیشنل تھے. تو اب تو ہماری تیسری جنریشن میری امی کی طرف سے جرمنی میں ہے. تو ہم یہ جو ریسٹورینٹ کا بزنس ہے یہ بہت پرانا ہے. مطلب یہ اس میں اب تو میری جرمنی میں کہہ لیں میرے چاچوؤں کے بیٹے، میری بہنیں، میرے ننیحال، میری ساری فیملی ادھر ہی ہے. مطلب اب وہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ لائک وی آر ان فارن کنٹری. تو بھائی مطلب گاڑیوں کا لین دین، یہ والا بزنس، پھر یہ میں تو کھل کے کہوں گا یہ جو ٹیکسی سروس ہوتی ہے جرمنی میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. نیو یارک اور دوسرے شہروں کی طرح نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے ایک روٹ خریدنا ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی ایک روڈ ہے
یا کوئی بھی ایک مشہور ایریا یا علاقہ ہے، آپ نے اس سارے کا ٹھیکہ لے لینا ہے. وہاں پہ جتنی بھی سواریاں ہیں وہ آپ کی ہی ٹیکسی اٹھائے گی، وہ کوئی دوسری ٹیکسی نہیں اٹھائے گی. ٹھیک ہے. اچھا تو ایک تو مطلب میرے ماموں لوگوں کا یہ بزنس ہے. تو پھر میرے بھائی جو میرے بہنوئی بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہے، رضوان رانجھا، وہ انہوں نے یہاں سے ایم ایس کیا میونک یونیورسٹی سے. تو وہ جب اسٹڈی کر رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ میونک میں ریسٹورینٹ پہ کام کرتے تھے ایز اے پارٹ ٹائم جاب. تو انہوں نے جب ان کی جاب مطلب ہو گیا اسٹڈی ختم تو ان کو جرمن کمپنی میں جاب مل گئی، پے اچھی تھی. تو انہیں دھیان کیا کہ پے بینک میں تو بہت اچھی آتی ہے، پھر وہ اپنے ٹیکسز کاٹ کے سارا کچھ کر کرا کے مجھے تو کچھ بچتا نہیں ہے. جبکہ اس کے سلسلے میں یہ ریسٹورینٹ والے جو ہیں ان کی تو مطلب بنگالیوں کی اور انڈین کی یہ تو عید ہے. تو انہوں نے یہ کنسیپٹ ماموں جی سے ڈسکس کیا بہت سال پہلے. تو انہوں نے اوبا ہاؤزن ایک سٹی ہے، ایکسپیریمنٹ بیسس پہ وہاں ریسٹورینٹ ایک بنایا. ماشاءاللہ وہ بہت سکسیسفل چلا. پھر دوسرا، پھر تیسرا. تو اب میں یہاں اولم سٹی میں ہوں، یہاں پہ ہمارا ریسٹورینٹ ہے. اس میں میری بھی ماموں جی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. تو مطلب یہ میرا کوئی ذاتی میرا اپنا تو کنسیپٹ نہیں ہے. میں تو مجھے ایک بنی بنائی چیز میں جسٹ انٹر ہوا ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھا چلتا ہے. تو آپ ایسا کہہ لیں گے ہمارے مطلب فیملی بزنس ہے جی اور اللہ کا بڑا شکر ہے مطلب سارے ہی بہت اچھے اور ایمانداری سے چل رہے ہیں. اور میں مطلب کہتا ہوں رمضان ہے اور میرا روزہ بھی ہے، وہ اللہ خیر اور رازقین. دیوان مشتاق بھائی صاحب، ہم لوگ الکوہل نہیں بیچتے اور ٹوٹلی حلال. مطلب سم ٹائمز کبھی کبھی تو جرمن لوگ اس پہ راضی بھی نہیں ہوتے کہ مطلب جو ہے آپ الکوہل نہیں ہے، اگر کھانے کے ساتھ وائن نہیں ہے تو مطلب یہ تو نہیں بزنس چلے گا. لیکن یقین جانیں اگر آپ کوالٹی اچھی رکھ لیں اور آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں، ریئل ٹیسٹ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو آپ آج بھی گوگل کر لیں سارے لوگ، شالیمار انڈش ریسٹورینٹ ہمارا ہے، آپ جسٹ لکھیں بیسٹ انڈین ریسٹورینٹ ان اولم سٹی، یہاں میں ہوں. اگر ہمارا ریسٹورینٹ ٹاپ پہ نہ آئے تو آپ مطلب میرے سے بات ٹاپ کریں. میں تو یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، جہاں پہ آپ جیسے سٹار ہیں تو ٹاپ پہ تو ضرور ہوگا. تھینک یو سو اور مچ. اس بات پہ میں ایگری کرتا ہوں، اس بات سے تو بے شک ہمارا یقین ہونا بھی چاہیے اور ہے کہ دیکھیں جب آپ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں نا، آپ نے کہا کہ آپ کے ریسٹورینٹ میں الکوہل نہیں ہے. یہاں پہ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ریسٹورینٹ بنائے ہوئے ہیں، گروسری سٹورز ہیں، سپر مارکیٹس ہیں، اور وہ الکوہل نہیں بیچتے. بالکل آپ بلیو کیجئے وہ لوگ بہت زیادہ پرسکون ہیں جو الکوہل نہیں بیچتے. بے شک بے شک، الکوہل بیچنے سے شاید آپ پیسہ تو کما لیں لیکن سکون نہیں کما. کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں. سکون اور عزت اور برکت رزق کے اندر تبھی ہے جب آپ رزق حلال کمائیں سے جو بالکل. اللہ تعالیٰ اور ان کے پیارے حبیب نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں ان پہ ہی عمل کریں تو وہی زندگی میں سکون ہے. ہاں اور دیوان صاحب دوسرا ٹھیک ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں، میں نے سائیکالوجی کے کورسز کچھ پڑھے کہ انسان بائی نیچر ہمیں صبر نہیں ہے، ہم شارٹ کٹ کے چکروں میں رہتے ہیں، ہم بہت سارے ڈنڈیاں مارتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کو ملے گا. مطلب آپ جو نہیں چیز لکھی ہوئی جو مرضی ہے کر لو. میں نے خود اتنے بزنس 2-3 میں میں نے انویسٹمنٹ کی، نہیں چلنا تھا تو وہ نہیں چلے، چاہے میں جو بھی کر لوں. اور جب اللہ پاک آپ کو دینے پہ آئے تو میں کبھی کبھی ہنستا ہوں. میں بھی آپ بتاؤں کہ یہ جو پہلی ویڈیو وائرل ہو گئی، اللہ واحد جانتے ہیں کہ کوئی نہ میرا ارادہ تھا نہ کوئی، کیونکہ ایک تو میری دنیا داری پہلے ہی بہت تھی. میری پہلے ہی شکر الحمدللہ یونیورسٹی میں میرے سینئر جونیئر سی ایس ایس پی اتنے آفیسرز، میرا مطلب کبھی یہ مجھے فیل نہیں ہوا کہ لائک مجھے کچھ اور ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہے. ایک میرا اچھا سسٹم چل رہا. میں نے رائٹنگ لکھی دیوان بھائی، میں یہ بات سے بات بتاتا چلوں. میں نے منڈی بہودین کے ہمارے کلچر پہ میرے 26 بیسیکلی پوائنٹ میں نے لکھے، 26 پوائنٹ. ٹھیک ہے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں، جس میں میں نے یہ لکھا کہ وہ باکرا گوشت ہم پریفر کرتے ہیں شادی پہ، کرسٹل میرج ہال کو بک کرنا، جن کے 2-3 بائر سیٹ ہو گئے کوٹھی بڑی پراڈو، اس کے بعد چیئرمین کی درخواست دینا، کپڑے جیمور ہائی ٹیک والوں سے سلوانا، جتی وہ بریک منہ والی. مطلب وہ میں نے بڑے اپنے نہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم تھوڑا سیٹل معاشرے کے پر آپ نے وہ جی میں نے 26 پوائنٹ لکھے تو وہ نا بڑے ہٹ ہوئے. لیکن دیوان صاحب اس کے ساتھ ہو گیا کاپی رائٹ. کیا ہو گیا کہ لوگ میری وال سے وہ اٹھا کے اپنے نام سے شیئر کرنا شروع ہو گیا اور وہ اس کی اسکرین شاٹ لے کے. تو میں بہت ہرٹ ہوا کہ یار مطلب کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا. یہ میری کریٹیوٹی ہے، میں نے خود سے یہ پوائنٹ لکھے.
تو میرے ایک دوست ہے خرم روانا صاحب، انہوں نے میں نے نا مذاق میں اگلے دن سٹیٹس رکھ دیا کہ عمران خان صاحب میرے پوائنٹ چوری ہو گئے ہیں، میری مدد کی جائے، ایک جسٹ فور فن۔ تو میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے نا، جب میں لوگوں کو کہوں، جب لوگ مجھے میسج کر دیں یہ وہ والے پوائنٹ، تو میں ان کو کہوں یار یہ میں نے لکھے ہیں، یہ میری کریٹیوٹی، تو وہ کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے، مطلب تم کیسے پروف کرو گے کہ یہ تمہارے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا کوشچن مارک میرے، اس سے میں بڑا مجھے کیا بے چینی ہو گئی، انگزائٹی ہو گئی۔ تو مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یار تم ہمیشہ اچھا بولتے ہو، شگر لگاتے رہتے ہو، تم نہ ایک ویڈیو بناؤ، اس میں تم پیغام دو کہ یار میں نے 26 پوائنٹ لکھے تھے، وہ والے میرے چوری ہو گئے۔ تو دیوان صاحب میں جب ویڈیو بنانے کی آئیڈیا مجھے اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ یار مطلب صرف یہ بنا دوں ویڈیو کہ میرے پوائنٹ سے چوری ہو گئے، اس میں کوئی نہیں دیکھے گا، میں نا اس میں کوئی ذرا ٹچ دیتا ہوں۔ تو میرے سگے پھپھو کے بیٹے ہیں جن کا وہ پراڈو والا واقعہ ہے، وہ چادریں لینے والا، تو میں اس واقعہ کا خود چشمدید گواہ ہوں، تو میں نے وہ واقعہ ایڈ کر دیا اس میں، جسٹ فار میک اے فن۔ وہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں خبر، رات 12 بجے وہ میں ویڈیو لگا کے سویا، صبح وہ اتنی وائرل دیوان بھائی، وہ کوئی بندہ ہی نہیں رہ گیا جس نے وہ، اب اس میں اپریسیشن بھی بہت آئی، مخالفت بھی بہت آئی، لوگوں نے میرے کاؤنٹر میں ویڈیو بنائی، یہاں تک کہ قتل کی دھمکیاں مجھے دی کہ تم نے ضلع کی بےزتی کر دی، یہ وہ۔ تو دیوان بھائی مجھے اس آئیڈیا سے نا میں نے پیج بنا لیا کہ مطلب ٹھیک ہے آپ، تو مطلب ایک پلیٹ فارم مل گیا، کیونکہ میں اکثر رائٹنگ کرتا رہتا ہوں، اپنے سفر نامے لکھتا رہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ، یہ چیزیں۔ میرے کچھ قریبی دوست بلکہ جرمن لوگ جن میں شامل ہے، مجھے کہتے ہیں اپنی بک لکھو، لائف ایکسپیرینس اور یہ سارا کچھ۔ تو میں نے کہا یار یہ تو ایک اچھا مجھے پلیٹ فارم مل گیا، میں تو اب ویڈیو کے تھرو اس کو اب کنوے کروں گا نا، مجھے بک لکھنے کی کیا ضرورت ہے، روز ہی کسی ٹاپک پہ بول دیا۔ تو یہ جب سلسلہ چلا اور اتنی بڑی فالوئنگ، اور یہ تو دیوان بھائی اس پہ وہ میری مونیٹائزیشن آن ہوگی، تو مطلب اب فیس بک میری ایک ارننگ کا یہ بھی ایک میرا سورس ہو گیا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب اللہ میاں آپ کو دینے پہ آ جاتے ہیں تو وہ بہانے خود ہی بنتے ہیں، مطلب آپ کو جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ کی سوچ سے بالا تر جب وہ دل بالکل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو سونا ہو جاتا ہے، اور وہ جب ایگزیکٹلی دینے پہ آتا ہے تو سونا مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہاں، مطلب میں نے دیوان بھائی یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ مطلب یہ بھی ایک میڈیم ہو سکتا ہے ارننگ منی کا، یا مطلب کچھ لوگ پلان بھی کرتے ہیں، وہ بڑی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی بس رات کو ہی آپ ایک چیز لگاؤ، اور یہ پھر اللہ پہ آپ کا یقین اور مضبوط ہوتا ہے کہ یہ نصیب کی بات ہے، یہ اپنے اپنا نصیب ہے، جیسے اللہ چاہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں جی، توکل علی اللہ کامیابی کا ایک جو کلیہ ہے، جو وظیفہ ہے وہ ہے ہی یہی کہ توکل علی اللہ۔ تو ٹیپو رانجھا صاحب آپ سے آج ہم نے گفتگو کیا، بڑی بہت اچھی سبق آمیز باتیں سنی، اور آپ کی زندگی کے بارے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا تھا آنےسٹ۔ تو اور بہت سے ہمارے لوگ ہیں انہیں بھی نہیں پتا تھا، ہمارے بہت سے ویور ہیں انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ٹیپو رانجھا صاحب آپ مشہور ضرور ہیں سوشل سٹار ایز پنجابی ویڈیوز اور پنجابی سبق ویڈیوز کی وجہ سے، لیکن اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی آپ کے بارے میں لوگوں کی، کیونکہ میری فیملی کے لوگوں نے جب یہ میں نے پروگرام بنایا کہ آپ کا انٹرویو کریں تو انہوں نے مجھ سے کال کی، اسپیشل درخواست کی کہ یار ان کی جو پرسنل لائف ہے، کیا ایجوکیشن ہے، اس کے ضرور اس کے بارے میں آپ ہائی لائٹ کیجیے گا۔ تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے انٹرویو کر کے، اور بہت سی چیزیں ہیں یہاں پہ۔ میں ایک بات ذرا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو اردو زبان ہے یہ ہماری قومی زبان ہے، پنجابی ہمارا کلچر ہے، کلچرل زبان ہے، ہمیں پنجابی بولنی چاہیے، بالکل ضرور بولنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پنجابی سپیکنگ اردو بولتا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ اس کا ٹیلنٹ ہے۔ جو ٹیلنٹ آج آپ کا ٹیپو بھائی ہم نے آج دیکھا اور ہمارے ناظرین نے دیکھا کہ آپ پنجابی کے ساتھ ساتھ اردو بھی بہت اچھی بولتے ہیں۔ بہت سے ویور ہیں جو ہمیں یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آج ٹیپو صاحب اردو بول رہے ہیں، بہت اچھی بول رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ایک آپ کا ایک ٹیلنٹ ہے جو کھل کے سامنے آیا۔ تو ٹیپو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ سے اتنی اچھی اور بڑی اچھی باتیں ہوئی اور بڑا اچھا انٹرویو۔
لاسٹ میں ایک اپنے یوتھ کے لیے پیغام لینا چاہوں گا اپنے اوورسیز منڈی بہودین کے پلیٹ فارم سے کہ آپ کوئی پیغام دیں اپنے منڈی بہودین کی عوام کو اور اسپیشل یوتھ کو. جی دیوان صاحب میں ضرور پہلے میں اجازت یہ چاہوں گا آپ کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ اوورسیز گروپ کی جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے نا کنیکٹ ہو گئے, ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع مل گیا. پوری دنیا میں اب ہمارا ایک نیٹ ورک ہے, بھائی ہیں, دوست ہیں. تو ماشاءاللہ ہر معاملے میں آپ کی دور اندیشی اور مطلب آپ مجھے بھی اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کے بارے میں اتنا جاننے کا موقع ملا تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے اتنے قابل لوگ, اتنے مطلب میں اپنے ناظرین کو یہاں یہ بتاؤں کہ بہت سارے معاملات پہ ہماری مشاورتی کمیٹی میں دیوان صاحب جو ہے وہ بہت دور اندیش ہیں. ان کا جو ایک ویو پوائنٹ ہے وہ بڑا لمبا سوچتے ہیں کہ آگے, اور ہر چیز میں بڑا اس کو پازیٹیو لے کے چلتے ہیں. تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی, مجھے آپ جیسے بھائیوں کا ساتھ ملا. اور دیوان صاحب میں دوسرا یہ کروں کہ میں کبھی اپنے پرسنل چیزیں اس لیے زیادہ نہیں کرتا کہ لوگ پھر وہ تھوڑا کہتے ہیں کہ وہ شو آف والا سین ہو گیا ہے, تو اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں. کبھی میں اپنی کوئی پرسنل چیز لے کے اپنی ویڈیو میں ڈسکس نہیں کرتا, میں نے یہ کیا, میں وہ کیا. اور میرا پیغام دیوان صاحب یہ ہے اپنی جنریشن کے لیے کہ ہمیں نا صبر ختم ہو گیا سچ میں. میرے ضلع میں جہاں اتنی اچھی چیزیں ہیں وہاں پہ قتل دیکھ لیں, کراچی کے بعد, لیاری کے بعد سب سے زیادہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہے. پھر یہ بدماشی کلچر, ناجائز اسلحہ اور برداشت کی کمی. مطلب میں کہتا ہوں اتنے زیادہ لوگ مجھے کرٹیسائز شروع میں مجھے لوگوں نے کیا ساری چیزیں. میرا ریکارڈ ہے بھائی دیوان صاحب, میں نے آج تک کسی بندے کے خلاف ایک ویڈیو نہیں بنائی, کسی بندے کو میں نے آج تک کاؤنٹر میں کبھی رپلائی بھی نہیں کیا. اور پرسنل میری ذات پہ اٹیک کرتے ہیں اور ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ریالٹی سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, بٹ میں نے اس کو ہمیشہ لیٹ اٹ گو کیا. تو میں اپنے سارے بھائیوں کو, اپنی ینگ جنریشن کو کہوں گا کہ اپنا دل گردہ بڑا کریں. اگر آپ لائف میں آگے چلنا چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں, اور اگر آپ دور کا سوچتے ہیں, تو صبر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہی کی ہے سکسیس کی, اور کوئی چیز اس کا متبادل نہیں ہے. تھینک یو سو مچ تو ناظرین میں اپنے پروگرام کا اختتام اس پہ ہی کروں گا کہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہی پیغام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا قرآن پاک میں, ان اللہ مع الصابرین والشاکرین, کہ اللہ تعالیٰ بے شک صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے, اپنے بھائیوں, دوستوں, محلے داروں, رشتہ داروں, چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں, ان کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے. آپ بلیو کیجئے, آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. تو ناظرین اس پروگرام میں آپ مصطفیٰ دیوان کو اجازت دیجئے. انشاءاللہ اگلے ویک پھر ملیں گے. آپ کا خادم, آپ کا فرزند مصطفیٰ دیوان. السلام علیکم.